बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एस्पेक्ट टीवी के यूट्यूब चैनल से आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान और समाजी कारकुन अज़हर सदीक साहब। तो आज हम उनसे बात करेंगे कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सियासी जमातों का क्या किरदार होता है, ताकि हम इस बात को समझ सकें कि जो रूलिंग पार्टीज होती हैं और अपोजिशन पार्टीज होती हैं वो किस तरह से डेमोक्रेसी को मजबूत करने का बायस बनती हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये बताएं कि सियासी जमातों का क्या किरदार होता है जमहूरियत में। बहुत शुक्रिया। अगर पूरी दुनिया का कॉन्सेप्ट जमहूरियत लेके तो किरदार ही सियासी जमातों का होता है। अवाम का तो रोल अपनी जगह है, वो अवाम के लिए काम करती है, अवाम के लिए आती है, अवामी मसाइल को देखना होता है। लेकिन किरदार जमहूरियत के हवाले से वो सियासी जमात होता है। अवाम क्या करती है, अपने वोट की ताकत से मुंतखब करती है अपने नुमाइंदों को, ताकि वो उनके मसाइल लेकर पार्लियामेंट में जाएं, जाकर मसाइल को हल करें और उसके हवाले से उनकी आवाज उठाएं। वो एक अलहदा बात है। हमारा पाकिस्तान आइन ने बाकायदा एक जमहूरियत का एक निज़ाम दे दिया, 3 ऑर्गन बना दिए, एक एग्जेक्टिव आ गए, एक पार्लियामेंट आ गई, एक जुडिशरी आ गई, चौथा ऑर्गन हम वैसे घुसेड़ देते हैं यानी मीडिया को, उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन मीडिया जो आईने पाकिस्तान ने 3 ऑर्गन दिए हैं और डेमोक्रेसी का निज़ाम बाकायदा फराहम किया है। इसमें एक कमी रह गई, लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन नहीं था। आपके यहाँ जितना भी देखा जाए वहां पर ये है कि ये सारे जो ग्रोथ होती है ना, जो जो यानी जमहूरियत की सही मानों में जो परवरिश होती है, वो आपके यहाँ आपका जो मेट्रोपॉलिटन सिस्टम है वो करता है। हमारे यहाँ ये कमी रह गई थी। आइन में आर्टिकल 148 डाला गया जिसमें लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन कहा गया कि इख्तियार जो है ना वो डिवॉल्व होंगे नीचे। ये 2010 में याद आया, पहले नहीं था याद आया। जी 2010 में याद आया, आर्टिकल 148 डाला गया। पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली ये डिवॉल्व करेंगे इख्तियार। लेकिन हमने देखा है कि वहां पर हमारे यहाँ ये जमहूरियत का जो सही निज़ाम है ना वो आने नहीं दिया। किसी सियासी जमात ने खास तौर पर जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है ज़िले निज़ाम को इतला करने की कोशिश नहीं की। फिर इसके अंदर जो कि नया निज़ाम था, करप्शन के इल्जाम, लूट मार देखा। पहले तो देखे ना, पहले क्या होता था कि सिर्फ कोई 300-350 मेंबर्स थे जो उन्होंने देखना होता था, या सुबह ये असेंबलियों में होते थे। अब इसमें हर इलाके में एक एमएनए के नीचे को तकरीबन 30-35 लोग आ गए, तो लूट मार का जो है ना वो डिवाइड हो गए। जी तो वो बुनियादी वजह ये बनी है। लेकिन अगर देखा जाए जो आप कहना चाह रहे हैं ना, जो आप कहना चाह रहे हैं कि इस निज़ाम को बेहतरी की तरफ कैसे लेकर जाया जाए या जमहूरियत कैसे आ सकती है, तो पाकिस्तान में जमहूरियत है ही नहीं। यहाँ जमहूरियत की एक वर्स फॉर्म है, उसे हम डिक्टेटरशिप अगर कहें, कि यहाँ पर अवाम ताकतवर नहीं है, यहाँ पर लीडर ताकतवर है। वो लीडर और उसका खानदान, उसके बच्चे सारी उठा के देख लें, सब कॉन्टिनेंट में, अगर इंडिया में देख लें, बांग्लादेश में देख लें, सारों में मामला यही है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो हालात और वाकयात ऐसे है ना, वो तकलीफ दे। ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आज का जो प्रोग्राम है ना वो वकला के लिए, लॉ के स्टूडेंट्स के लिए और पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अहम है। और जिस तरह से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, यकीनन इससे उनकी बहुत ज़्यादा रहनुमाई होगी। तो मैं आगे चल के आपसे ये पूछता हूँ कि क्या आप समझते हैं कि क़याम पाकिस्तान के बाद से अब तक सियासी जमातें अपने रोल को समझ ही नहीं पाई, और ये मसाइल की एक बड़ी वजह ये है? इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, जो निज़ाम अगर देखा जाए, अगर हम वैसे अगर आते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था पहले, फिर हमने इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 बनाया, फिर हम आगे पहले आईने पाकिस्तान में 1956 में आ गए, वो 62 में खत्म हो गया। 62 के बाद इंटरम आया, इंटरम के बाद 1973 का एक मुतफिका आइन हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान 2 लख्त हो गया। कई मामला ऐसे थे और वजह थी कि अब यानी अगर देखा जाए तो जो तकसीम थी ना बरसगीर पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हवाले से, वो तकसीम ही ठीक नहीं थी। वो प्लानिंग इस तरह थी कि किसी तरह से मुसलमान इकट्ठे ना हो सके। उसमें ब्रिटिश भी शामिल थे, बाकी लोग भी साथ शामिल थे। और उसके बाद जब ये निज़ाम दिया गया, मिसाल के तौर पर अगर देखा जाए, अगर मुझसे पूछती है, मैं समझता हूँ अयूब ने जो सिस्टम लेके आया बीडी सिस्टम का, उसने बहुत डिलीवरेंस की। उस दौर में डैम बने, उसमें बहुत डेवलपमेंट हुई।
وہ علیحدہ بات ہے. بعد میں ہم نے لائنوں میں لگ کر آٹا چینی وہ لائنوں میں راشنوں کے چکر میں آ گئے, اور وہ ہر کوئی یعنی مختلف پاکستان ٹیسٹ بنا رہا ہر ایک کے لیے نئے سے نئے نظام کے حوالے سے, اور وہ کوشش نہیں کی گئی کہ جو عوام جو ڈیموکریسی یا جمہوریت کی اصل روح کو سامنے لا کہ عوامی سوچ سامنے آئے نا, عوام فیصلہ کرے. آپ اٹھا کر دیکھ لیں, آپ لیگیسی کوئی بھی اٹھا کر دیکھ لیں. بھٹو صاحب بنیادی طور پر ایوب کے بعد اگر چلے جائیں تو بھٹو صاحب شروع ہوئے. بھٹو صاحب نے آ کے روٹی کپڑے کا مکان دیا. علیحدہ بات ہے کہ اس وقت کرپشن کا نام و نشان نہیں تھا, لیکن وہاں کرپشن وہ وہاں پر انٹلیکچوئل کرپشن تھی, طاقت کی کرپشن تھی, اور کئی معاملات تھے, وہ اس کانٹیکس میں تھی, پیسے کی کرپشن کا نام نہیں تھا. بھٹو صاحب کو جیسے بھی ہوا اتر گئے, وہ کیا معاملات ہوئے میں ان میں نہیں جانا چاہتا. بھٹو صاحب کے بعد جب اتارنے کے بعد پھر جو اگر دیکھا جائے پھر وہ جنیجو صاحب کو جس طرح لایا گیا, ہم سب نے دیکھا جنیجو صاحب نے کوشش کی اپنے طور پر. پھر وہ یہی ڈکٹیٹرشپ کی پیداوار نواز شریف کو پیدا کیا گیا, وزیر خزانہ پنجاب کا بنا کر اس کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا, اور یہ ایسا نظام ایک پیرل اکٹھا کیا. جب یہ دیکھا کہ ہاتھ سے باہر جا رہا ہے, پھر ایک دم بے نظیر صاحبہ نمودار ہو گئی, اور ان کا ایسا استقبال ہوا پاکستان کے اندر. تو وہ جمہوریت کی جو شکل ہے نا وہ یہ نہیں ہے, وہ دکھایا یہ گیا. اچھا اس کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو کانسیپٹ یہی دیکھا تھا کہ لیڈر کا, ایک صاف شفاف لیڈر کا, اور اس میں خلفائے راشدین یا ہمارا بیسک اسلامک نظام جو ہے نا وہ سامنے رکھ کے ہم نے دیکھا کہ نہیں یہ شاید اس کا متبادل ہے. وہ آ کے نعرے لگا رہا ہے, ہم نعرے ساتھ لگاتے رہے, لیکن اصل ریالٹیز یا گراؤنڈ ریالٹیز کے اوپر اگر ہم آج بھی بیٹھ کر دیکھیں تو عوام کو تو بیچاری پستی رہی ہے نا. عوام نے تو وہ حال دیکھے ہی نہیں, کہ وجہ کہ ہم نے کوئی نظام دیا ہی نہیں, ہم نے کوئی بہتری کی طرف ایسا کوئی سسٹم لایا نہیں, غریب کے لوگوں کو آنے نہیں دیا. مثال کے طور پر اگر دیکھا جائے اس معاملے میں ایم کیو ایم نے کوشش کی, ایم کیو ایم ایک عام آدمی کو لے کے آئے, وہ بڑے دھڑلے سے آئی, لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ بھی طاقت کے نشے میں آ کر وہ دہشت گردی اور باقی معاملات, اور اس میں وہ پھنس گئی. انہوں نے دیکھا کہ طاقت کا نشہ یہ ہے, اس طاقت کو برقرار کیسے رکھنا ہے وہ سامنے دیکھا. اس کے بعد پھر آگے دیکھا جائے ایک طاقت اور پاکستان تحریک انصاف کے نام حوالے سے عمران خان صاحب جو معاملہ سامنے لے کر آئے, عمران خان صاحب نے معاملہ شروع کیا, اور وہ نوجوانوں کو نکال کر لے کے آئے. لیکن وجہ کہ یہ نظام چل نہیں سکتا تھا, انہوں نے بھی ساتھ وہ گھسے پٹے چہرے ساتھ رکھے, الیکٹورل کالج ان لوگوں کے, یعنی وہ الیکشن لڑنا ہے نا تو خالی لیڈر کے نام پر نہیں. بھٹو صاحب کی ترسماتی شخصیت تھی, یہاں پر عمران خان صاحب کی ترسماتی شخصیت تھی, لیکن یہاں وجہ تھی کہ بڑے بڑے برج اگر الٹانے تھے تو اس کے لیے نام چاہیے تھے, چہرے چاہیے تھے جن کا اپنا ووٹ بینک ہو, چودھری ہوں, جاٹ ہوں, ارائی ہوں, ملک ہوں, یہ سارے لوگ ساتھ ملا کر پھر وجہ تھی کہ ان کے آگے جو نمائندے تھے وہ آلریڈی آزمائے ہوئے لوگ تھے. تو یہ سارا جو مکسچر ہے نا, اس مکسچر نے کوئی بہتری کی طرف, یعنی ہم نے کوشش نہیں کی. یہ لڑائی جھگڑا یعنی یہ گورنمنٹ میں آ جاتا ہے, دوسرا اس کے وہ 5 سال کے حوالے سے لڑائی مار. جی میں اسی طرف آؤں گا, لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ نے چیزوں کی درست نشاندہی کی ہے کہ سارا کچھ عوام کے لیے ہوتا رہا جو یہ بتاتے ہیں, اور جمہوریت جو ہے جیسے کہ وہ عوام میں سے اور عوام کے لیے, لیکن ہم نے دیکھا کہ اس تمام عرصے میں عوام کے لیے بیسیکلی کچھ بھی نہیں ہوا, اور ان کے لیے جو حالات تھے غربت میں کمی نہیں ہوئی, ان کو کوئی ایجوکیشن کی فیسلٹیز مناسب فراہم نہیں کی گئی, ملک کا انفراسٹرکچر برے حال میں ہے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ جو اپوزیشن ہے اس کا بنیادی مقصد صرف ایک ہی رہ گیا ہے کہ حکومت کو کس طرح گرانا ہے, اس کے علاوہ جو حکومتی پالیسیاں ہیں ان کو کیسے ڈیٹا اور موجودہ اسٹیٹسٹکس کی بنیاد پر کاؤنٹر کرنا ہے, ایسا کوئی نظام موجود نہیں ہے. تو کیا یہ پولیٹیکل پارٹیز کے پارٹ پہ فیلئر نہیں ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. یہاں سیاسی جماعتیں دیکھیں عوام کے لیے آئیں, جمہوریت کا جو صحیح روح ہے اس کے مطابق آئیں تب ہے نا. یہاں تو طاقت کے نشے کے لیے آتے ہیں. مثال کے طور پر وڈیرائزم کے لیے آنے, آپ نے آنا ہے, مثال کے طور پر پولیس آپ کے قابو میں ہونی چاہیے, پٹواری آپ کے قابو میں ہونے چاہیے, اسکول ٹیچر قابو میں ہونے چاہیے, ڈاکٹرز آپ کے قابو میں ہونے چاہیے, اور یہی نظام بلا کر اور یہی کوشش کر کے ہم سب نے ہم سب نے یہ دیکھا ہے کہ وہ یعنی آپ بھی ووٹ, یعنی میں بھی ووٹ اس کو دوں گا. وہ زیادہ بات آج ہم سوچ رہے ہیں پڑھے لکھے کو آدمی کو, لیکن اگر میں گاؤں میں, چونکہ زیادہ تعداد ہمارے الٹریٹ لوگ گاؤں میں رہتے ہیں, تو وہاں تو ان کو آیا کہ ان کا پولیس میں مسئلہ حل ہو جائے, ان کا پٹواری میں انتقال ٹھیک ہو جائے, راج باغ میں یا کھال کے حوالے سے وہ مسائل ہیں وہ ختم ہو جائے, اسکولوں میں داخلہ مل جائے, بچے پڑھ جائیں, اگر
اگر بچے پڑھ گئے ہیں تو ان کو نوکریاں ٹیچر کے طور پر مل جائیں, اگر ڈاکٹر آ گئے ہیں, ڈاکٹر کے مسائل ہے, تو وہ اس سے باہر نکل نہیں پاتے. قومی سوچ جو ہے نا, جو نیشنلسٹ سوچ ہے, یا ایک کردار میں لفظ اگر ادا کروں کہ اسٹیٹ کا کردار جو ہے نا وہ ادا نہیں ہو سکا. کہ اسٹیٹ کا کردار کیا ہونا چاہیے, اسٹیٹ کا جو کردار ایک ہے وہ کوشش ہی نہیں کی کہ ہم اس طرف لے کے آئے چیزوں کو. تو دیکھیں یہ جو تھی سیاسی جماعتوں کی ایک بنیادی ذمہ داری تھی کہ وہ ایسی لیڈرشپ پیدا کریں, ایسی باشعور لیڈرشپ جو کہ معاملات فہم ہو اور اس کو اس چیز کا ادراک ہو کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں, ہمارے نیشنل انٹرسٹ کیا ہیں, اور ہمیں عالمی سطح پر کیسے جڑ کے رہنا ہے. تو اس سلسلے میں ہماری سیاسی جماعتوں کا کیا کردار رہا ہے؟ دیکھیے میں بڑا سمپل سے بیٹھ کے آپ یہاں سے امیجن کریں کہ جتنے پاس آس پاس میں مثال کے طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے لے لوں, وہ چہرے آپ کو بڑے سارے وہی لوگ, یعنی 70-80 سال کے وہی نظر آ رہے ہیں آپ کے سامنے. نوجوان کو لے کر نہیں آیا, اور وہ اپنی جڑیں اتنی کمزور ہوئی ہیں, سائیکل سے وہ شروع ہوتے ہیں جہاز تک پہنچ جاتے ہیں. وہ ایک کمرے سے شروع ہوتے ہیں اور محل بنا دیے انہوں نے. وہ اور یعنی دولت کی ریل پہ اتنی ہے کہ وی آئی پی کلچر ڈیولپ اتنا ہو گیا, تو وہ سیاست خدمت کے لیے نہیں کرتے جو بیسک بنیادی وجہ ہے, وہ سیاست کرتے ہیں کاروبار کے لیے کہ لیکن وہ کاروبار کیسے کہتے تو بڑھانا ہے. یہی ہیں کہ ہم خادم اعلیٰ ہیں, ہم عوام کی خدمت کر رہے ہیں, ہم سیاست میں میں آپ کے آئے ہی اس لیے ہیں. میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں نا, مثال کے طور پر میں نے میٹرو اورنج جو ہے نا اس کو چیلنج کیا. میٹرو بسیں پہلے بنی, وہ تقریباً 20-25-30 ارب میں بنی, لیکن یہ جو میٹرو اورنج کا جو پروجیکٹ تھا یہ 350 ارب کا چلا گیا, 27 کلومیٹر کا ہی. اس میں 10 پروجیکٹ بن سکتے تھے, لیکن عوام کی خدمت کی, عوام کو تو بیوقوف بنایا. مثال کے طور پر آپ نیو یارک میں ہیں, آپ امریکہ میں بیٹھے ہیں, مجھے بتائیں آپ میٹروز پہ سفر کرتے ہیں, کچھ سبسڈی ہے اس کے اوپر, پیسے آپ کو دینے پڑتے ہیں جتنے کا ٹکٹ ہے. ہمارے ہاں یہ فیسلٹیز ایسی نہیں ہے. آپ انگلستان میں چلے جائیں, یورپ میں چلے جائیں, دبئی میں چلے جائیں, کہ یہ جتنے بھی انہوں نے بیوقوف بنایا قوم کو. ایک تو پیسے بنائے ان سے, یعنی کرپشن بڑی کی, وہ کرپشن الیکشن پہ لڑنے کے لیے, ووٹ خریدنے کے لیے وہ, اور دوسرا جو ہے نا اس ملک کی اکانومی اور معاشی حالات ایسے بھمر میں پھنسا دی کہ وہ یہی شو کریں کہ میرے علاوہ نکال نہیں سکتا ہے. قرضوں کا بوجھ آپ نے دیکھا. جی آپ نے یہ بالکل درست کہا, لیکن میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ جب جو اپوزیشن پارٹیاں ہوتی ہیں وہ جو حکومت کی مخالفت کرتی ہیں, وہ ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ ایشو ٹو ایشو ان کے پاس ایسے ماہر موجود ہوں جو کہ ڈیٹا کی بنیاد کے اوپر ان کو کاؤنٹر کریں, اور جب ان اپوزیشن پارٹیوں کو حکومت کرنے کا موقع ملے تو یہ آلریڈی ایکسپرٹ ہوں اس فیلڈ کے. تو ہوتا یوں ہے کہ ایک دو لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہر ایشو کے اوپر بولتے ہیں. تو کیا اس طرح سے ملک آگے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے ہم نے مثال کے طور پر, ہم سیاسی نہ ہو, پولیٹیکل سائنس ہمیں پولیٹیکل سائنس بنا دیا, لیکن ہم نے کیا کوئی ایسی اکیڈمیاں بنائی. میں مثال کے طور پر چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پارلیمنٹیرین آتے ہیں, آئین پاکستان کی ایک بھی ABC پتہ نہیں ہوتی. میں بارہا ذکر کر چکا ہوں کہ ان کو حلف لینے سے پہلے ان کا ریفریشر کورس کرانا چاہیے, انہیں آئین پاکستان پڑھانا چاہیے, لوکل گورنمنٹ کا نظام انہیں پڑھانا چاہیے, اور اس کے لیے اردو میں, فارسی میں, پنجابی میں, ہندی میں, پشتو میں, پٹھانی میں, یہ سارے بالکل معاملات ٹھیک ہے. جو ہے نا ان تک دکھائے جائیں تاکہ انہیں بتایا جائے. اور یہ اکیڈمی بننی چاہیے جو بیٹھ کے جو پولیٹیکل گروتھ کر سکے, جو ان کو نارم سمجھا سکے, جو ان کو ایمانداری کا ایک نظام سمجھا سکے. یہاں تو یہ ہے پیسہ لگاؤ, پیسہ لگا کے الیکشن جیت جاؤ. یہاں تو اب الیکشن تو اتنا آسان نہیں. ہماری بار ایسوسیشن میں دیکھ لیں آپ, کروڑوں روپیہ چاہیے الیکشن لڑنے کے لیے, اور وہ ایک عام آدمی تو الیکشن لڑ نہیں سکتا. کروڑوں روپیہ جو لگائے گا تو وہ کروڑوں روپیہ کمائے گا, رشوت سے کمائے گا, پریشر سے کمائے گا, یا جس مرضی طریقے سے کمائے گا. وہ ہم اور آپ دیکھ سکتے ہیں نا کہ معاملات کیا ہے. کوئی مشکل, یہ کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس تو نہیں ہے, بڑی سیدھا سا ایشو ہے, اور ہم عام آدمی بڑے آسانی سے سمجھ سکتا ہے ان سارے معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی دقت ہے, کوئی پریشانی ہے یا مسائل, لیکن پرابلم یہاں یہی ہے نا کہ وہ خدمت کا جذبہ اگر دیکھا جائے, خلافت راستہ کا دور دیکھا جائے, آقا دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دین لائے انسانیت کے لیے. لیکن ہمارے ہاں یہ جمہوریت کی جو شکل آ گئی ہے, یہ ذات کے لیے آ گئی, پیٹ کے لیے آ گئی, کاروبار کے لیے آ گئی, یہ خدمت کے لیے نہیں آئی. خدمت کا جو کانسیپٹ ہے نا
وہ کانسیپٹ ڈیولپ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے ہم نام جو مرضی دیتے رہے, ہم نام بڑے کرتے رہے, یہاں پر مذہبی جماعتیں آئیں, انہوں نے اپنے پیسے بنائے, اپنا بیوقوف بنایا, کسی نے یہ سوچا نہیں کہ اس نظام کو بہتری کی طرف لے کے جائیں. یہاں اگر واقعی پاکستان میں چاہتے ہیں تو پاکستان کے اندر دیکھیں مثال کے طور پر یہاں ایک شرط لگی گریجویشن کی, مشرف صاحب نے بہت زبردست کام کیا, لیکن وہ گریجویشن کی شرط یہاں رہنے نہیں دی کہ اسمبلیوں میں ایسے لوگ رہ ہی نہ سکیں. اب یہاں کیا جس کا دل چاہتا ہے پینڈو بدماش اچکا کئی آپ کے دیکھیں علاقے کا بدماش جو ہے, اب یہاں قبضہ مافیا آپ کے سامنے ہے, کوئی مثال رہے گی یہاں قبضہ مافیا کے لوگ جو قابض ہے, جو قبضہ میں ماسٹر ہیں, وہ لوگ سارے آگے الیکشن لڑ لیتے ہیں, پیسہ ان کے پاس ہے, پارٹیاں بھی ان کو ٹکٹ دیتی ہیں, انہیں پتہ ہے کہ وہ لوگوں کو سنبھال کے رکھیں گے اور ان کا ووٹ بینک انٹیکٹ رکھیں گے, اور یہ ایڈوانٹیج ہے. اگر یہی صورتحال برقرار رکھی تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ آئندہ 10 یا 20 سال میں پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا, اور ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, اور وہ کون سے ادارے یا لوگ ہیں جن کو اس موقع پر کوئی نہ کوئی سٹیپ لینے کی ضرورت ہے تاکہ چیزوں کو مزید خراب ہونے سے بچایا جا سکے؟ دیکھیں ایک تو ہم نے الیکشن, ایک تو سب سے بڑا جو کام ہے نا وہ الیکشن کمیشن کا کردار ہے. جی, الیکشن کمیشن نے آنےسٹ لکھا ہوا ہے 218(3) کے اندر, it is the duty of the election commission of Pakistan to conduct election honestly, fairly, justly and in accordance with law and that corrupt practices should be guarded against. اب یہیں سے سمجھ لیں آپ کیا کام کیا الیکشن کمیشن نے. الیکشن کمیشن نے صاف اور شفاف قیادت لانے کے حوالے سے یہ بدماشیہ کو, مثال کے طور پر 62 اور 63 پر عمل درآمد کے حوالے سے میں نے پٹیشن دائر کی. دکھ اور افسوس ہوتا ہے, میں 2013 سے اس سارے نظام کو بہتر کرنے کے لیے لگا ہوں, یعنی ڈیٹا بیس کرنے کا کہا کہ دوہری شہریت کا نہیں لڑ سکتا, دوہری شہریت کا کوئی ڈیٹا بیس ہے آپ دیکھنا چاہیں کوئی نہیں ہے, آپ ٹیکس ڈیفالٹر دیکھنا چاہیں کوئی نہیں ہے, کوئی لون ڈیفالٹر دیکھنا چاہیں وہ نہیں ہے, کوئی بجلی اور گیس کے ڈیفالٹر ہیں وہ نہیں ہے, مثال کے طور پر سزا یافتہ ہیں نیب سے یا باقی سے, کوئی توہین عدالت میں سزا یافتہ ہے, یہ ساری چیز ڈیٹا تو کہیں پر ہے ہی نہیں. تو آپ نے تو آنےسٹ, یعنی مثال کے طور پر جو سیاستدان کے آنا چاہتا ہے اصولی طور پر تو ہونا چاہیے اس سیاستدان کو باقاعدہ الیکشن کمیشن سے رجسٹرڈ ہو, الیکشن کمیشن دیکھے اس کا ڈیٹا سارا اپڈیٹ کرتا رہے ساتھ, کہ جو الیکشن لڑنا چاہتا ہے کسی شکل میں بھی لڑنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کو بنیادی طور پر جب تک وہ اس کی گروتھ کے حوالے سے, اس کی ایبلٹی کیپیبلٹی کے حوالے سے کوئی ایک تو جگہ ایسی ہو نا, تو جو بیٹھ کے ڈیٹا بیس اس سارے بندے کا مکمل کرتا رہے. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, یہ بڑا آسان ہے اور یہ ہو سکتا ہے اگر الیکشن کمیشن چاہے. آپ ایسی صورت میں سیاسی جماعتوں کو اور الیکشن کمیشن کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ دیکھیے بنیادی طور پر میں تو بڑا سمپل سی بات کہوں گا, سیاسی جماعتیں تو چاہتی نہیں ہیں یہ نظام ٹھیک ہو. سیاسی جماعتیں کیوں چاہیں گی آنےسٹ قیادت آئے, یعنی کل مثال کے طور پر ایک عام آدمی بھی اٹھ کے آپ پارٹی کا لیڈر بن جائے تو وہ کیوں چاہیں گی, وہ بالکل نہیں چاہیں گی. سیاسی جماعتوں سے مجھے کوئی امید نہیں ہے. اس میں ہماری عدالتیں اگر ایک بہترین 184(3) کے تحت کو پٹیشن آتی ہے ہائی کورٹ میں آتی ہے, یا الیکشن کمیشن جیسے میں نے سجیشنز دی ہیں آپ کے سامنے, ایک ایسا نظام لے کر آئے کہ جو سسٹم کو بہتر کرنے کے حوالے سے کچھ آگے, یعنی آنےسٹ قیادت سامنے چوز کرنے کے حوالے سے باقاعدہ ٹیسٹ ہوں, انٹرویو ہوں, ایسے نہیں جس کا دل چاہیا کہ الیکشن کے لیے آ جائے, اس کے لیے کوئی نہ کوئی تو ہم کیا آتے ہیں وہ 62-63 کے لیے آتے ہیں, دعائیں کے روپ سن لیتے ہیں, اسے نہ ہو سکے تو کوئی اور چیزیں پوچھ لیتے ہیں, شادیاں کتنی کی ہیں, تو اس طرح کی چیزیں آپ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے یہ بھی پوچھنی ہے, لیکن اس کی ایبلٹی اور کیپیبلٹی کا جانچنے کا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان پڑھ لوگ نہیں آنے چاہیے, پھر ان پڑھ لوگوں کو بھی آپ معیار تو دیکھیں نا, باقاعدہ اس کے علاقے میں جا کر تحقیق کی جائے کہ وہ کیسا آدمی ہے, وہ ڈیٹا بیس اکٹھا تبھی ہونا, الیکشن کمیشن کہنا کہ تھرو تو کرے سارے کام کو. جی جناب اظہر صدیق صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنے خیالات سے تمام ناظرین کو آگاہ کیا. ہم سب یہ امید رکھتے ہیں کہ ان مشورے پر جو سننے والے ہیں, جو پالیسی ساز ہیں, وہ اس کو سن رہے ہوں گے, اور ہمیں یہ امید ہے کہ معاملات میں بہتری کی امید ہوگی. تو اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.